औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-सराज फिशिंग स्पोर्ट्स की जानिब से इसके दोनों एडमिन सैयद मुहिबुल हक, सैयद नजीबुल हक की जानिब से और मुझ खाकसार सैयद नवीदुल हक की जानिब से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम छोटों को, बड़ों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का ये प्रोग्राम ना तो हम किसी चारे पर कर रहे हैं और ना ही किसी और चीज़ के ऊपर इसे डिबेट है। आज की ये स्पेशल प्रोग्राम हमने एक थोड़ा सा मुनक्कद किया है, उसकी एक ख़ास वजह भी है और ख़ास वजह सिर्फ इतनी सी है कि अरसा दराज से बहुत से दोस्त, साथी, अहबाब इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जहाँ मैं ये बाकी मामलात करता हूँ उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तंजीम के साथ है जिसको प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन कहते हैं और इसके 2200 के लगभग मेंबरान हैं। तमाम एग्जेक्टिव बॉडी है, इसके चेयरमैन साहिबान हैं और बाकायदा एक फ़ाल किरदार अदा कर रही है। एंगलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि शौकिया शिकारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कलीदी किरदार अदा कर रही है और बाहैसियत प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ मामलात को लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊं ताकि लोग किसी इबहाम का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि अरसा दराज से हमने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं की है। उसकी बुनियादी वजह मुल्की हालात ही और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना आया हुआ है इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं। लेकिन इस गैप में कुछ दोस्तों ने एक एक्टिविटी शुरू की हुई है जिसमें वो रावल डैम से मुतल्लिका मामलात को डिस्कस भी करते हैं और ख़ास तौर पर तंजीमों को तज़हीक का निशाना भी बनाते हैं। तो मेरी उन दोस्तों से एक गुजारिश है कि आप अपना काम ज़रूर करें। आज़ादी राय का पूरा इख्तियार आपके पास मौजूद है और उस हक़ को आप इस्तेमाल ज़रूर करें। और एंगलर्स की फलाह व बहबूद के लिए हर आदमी का, ये इंडिविजुअल का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके लिए अगर वो सोर्स रखता है और सोच रखता है और काम करने की इस्तिताअत रखता है और एलिजिबल है तमाम मामलात में, वो ज़रूर करे। ये उसका बुनियादी हक़ है, उसको करना चाहिए। लेकिन जहाँ तंजीमों का किरदार है उसको तज़हीक का निशाना बनाने का इख्तियार उनके पास नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास एक मुकम्मल क्वाइफ होने चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए और फिर जिस चीज़ पर आप डिबेट करने जा रहे हो उससे मुतल्लिका तमाम आगाही आपके पास होनी चाहिए। मैंने देखा है बड़ी माजरत के साथ कि एक दिन पहले तो आप उसी कारनामे को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हो, लेकिन वेरियस नेक्स्ट डे जब आपको कुछ साहिबान की ये बात जाती है कि यह काम आपने गलत कर दिया हुआ है तो आप फौरी तौर पर उस पर एक नेगेटिव अपना सब्जेक्ट लेके आ जाते हो, जिससे सारे मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपको पता है कि प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन ने पिछले 4.5 साल में जो काम किया वो लोगों के सामने है। हमने रावल डैम नो गो एरिया था, हमने मुकम्मल जंग लड़ी, उस नो गो एरिया को हमने वागुजार कराया और वहाँ एक्सेस पैदा की कि वहाँ शौकिया शिकारी जाकर अपने खेल खेल सकें और इस खेल की हुस्न को भी जो सा है वो कायम दायम रख सकें। उसी हवाले से फिर जब हमने यहाँ पर वो SOPs आए, उन SOPs के अंदर ये काविश सारी तंजीमों की थी, याद रखिएगा। उसमें इंडिविजुअल्स भी होंगे और मैं दोनों हाथों से उन्हें सलूट करता हूँ जो इंडिविजुअल्स अपने तौर पर काम किया है जिन लोगों ने, लेकिन उनको शायद वो पजीराई न मिल सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के आईन में आपके फंडामेंटल्स राइट ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन आप जब किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, किसी अदारे के अगेंस्ट जाते हैं तो उसमें कवानीन मौजूद हैं। आपकी रिप्रेजेंटेशन वही कर सकता है जो तंजीमी सतह पर बाख्तियार बैठा हो, उसके पास एक तंजीम हो जिसके पूरी नुमाइंदे मौजूद हों, मेंबरान्स मौजूद हों, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और जब वो डिबेट करने जाते हैं तो वो बाकायदा मटेरियल लेके जाते हैं
تو اس کے مطابق پھر ان تمام قواعد و ضوابط کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہاں منٹس بک لکھے جاتے ہیں اور معاملات بھی کیے جاتے ہیں۔ اب مین سبجیکٹ جو ہے وہ راول ڈیم ہے۔ راول ڈیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں، تو کچھ دوستوں کو مجھے سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اس اقدام سے بہتری نہیں آ رہی، آپ کے اس اقدام سے خرابت آ رہی ہے۔ وہ خرابت کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن دوسری طرف آپ اکثریت کو جو سا ہے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جس کا بینیفٹ آپ کو، مجھے یا تنظیموں کو نہیں جائے گا، وہ بینیفٹ جو سا ہے وہ چلا جائے گا محکمے کو، اور محکمہ پھر اس کے اوپر جو کارروائی کرتا ہے اور جو معاملات کرتا ہے دے آر بیوروکریٹس، اور وہ اس کے مطابق اپنے سارے معاملات کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو مہربانی کیجئے بولنے سے پہلے یا کچھ کہنے سے پہلے تمام چیزوں کا خد و حال اور جائزہ ضرور لے لیا کریں۔ اللہ کرے کل کو وہ وقت آئے کہ تنظیمیں وہ کام نہ کر سکیں، وہ آپ کر جاؤ۔ ہمیں مقصد کام ہونے سے ہے، لیکن میری اپنی زندگی کا ایک تجربہ اور تجزیہ بھی موجود ہے۔ میں مختلف ایسوسیشنز کے اندر کام کر کے آیا ہوں۔ میں نے بینک کی ایسوسیشن میں بھی کام کیا ہے، میں نے ٹریڈ یونین میں بھی کام کیا ہے، تو میں کچھ باریکیوں کو بخوبی جانتا ہوں۔ اور بیوروکریٹس کے پاس جو سب سے بڑا ٹول ہے جو وہ اپلائی کرتی ہے، جب اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ تنظیم مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور معاملات آگے جاتے جا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے جو ضبط شدہ وہ ہیں اپنا معاملات، ان کو یہ واگزار کرا لیں گے، تو وہاں جب بے بس ہو رہی ہوتی ہے انتظامیہ، تو وہ ایک اپنا برٹش لا کے تحت اور انگریزوں کے دیے ایک فارمولے کو اپلائی کرتی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ تو آپ جو کام کر رہے ہو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا کر رہے ہو، بجائے آپ مثبت انداز میں جانے کے آپ اس کو منفی طریقے سے لے جانے کی کوشش کر رہے ہو، جس کی وجہ سے مضبوطی نہیں آ رہی، کمزوری آ رہی ہے۔ اب بڑی اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی، یہ معاملہ لمبا ہے، لیکن یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ راول ڈیم کو پہلے اس کے خد و حال سے جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ راول ڈیم کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے اور تنظیمیں کیا کام کر رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اور میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا، ساتھیوں کا، بھائیوں کا، جو تمام تر نامناسب حالات کے باوجود اپنی تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں اور جڑے ہوئے ہیں اور مضبوطی کا باعث بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تنظیموں کے عہدیداران بڑی ہی جرأت کے ساتھ اور بے باک ہو کے تمام معاملات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، اور ان میں کبھی بھی ایسے معاملات نہیں آئے کہ جس کی وجہ سے ڈر خوف سے وہ بیٹھ جائیں۔ لیکن تمام چیزوں کا، تمام حالات کا جائزہ رکھنا اور مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو ایک پرانا شاید محاورہ بھی ہے کہ راہ جانے تے واہ جانے، یہ ایک پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اس رستے سے گزرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ تکالیف کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اور آپ کو ڈیبیٹ کس طرح کرنی ہے۔ تو اپنے بچوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو سمجھانا بہت ضروری میں سمجھتا تھا، سو آج میں نے سارا پروگرام اسی پر رکھا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر میں کچھ چیزیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں غور سے سنیے گا، اس کا جائزہ لیجیے گا، اور پھر اس کے اوپر اپنی ڈیبیٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ راول ڈیم بنیادی طور پر ہے کیا، اور کیا تھا، اور اب کس حالات میں ہیں، اور تنظیمیں اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہیں، اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ سو میں نے وہ اہم پوائنٹس جو ان سے وہ لکھ رکھے ہیں، اور راول ڈیم کا جو خد و حال ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ راول ڈیم 1961 میں صدر جنرل ایوب خان نے عوام اور شوقیہ شکاریوں کو تحفے میں دیا تھا، پہلی بات۔ نمبر 2، راول ڈیم 106.25 اسکوائر مائل کے اوپر محیط ہے۔ نمبر 3، لوکیشن مارگلا ہلز نیشنل پارک کہلاتا تھا۔ نمبر 4، 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ایگریکلچر۔ نمبر 2، وائلڈ لائف۔ نمبر 3، سیڈل۔ نمبر 4، سپل وے۔ نمبر 5، ریزرو وائلڈ۔ نمبر 6، کنال یعنی نہری نظام۔
ان 6 حصوں کو جب آپ جمع کریں گے، ایک جگہ لے کے آئیں گے، تب راول جھیل کی ایک اصل پوزیشن سامنے آئے گی۔ اب یہ سارے 6 حصے کام کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل بھی کوئی تھوڑی سی، یہ مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا بڑا لمبا ہو جائے گا معاملہ، اور یہ تمام معاملات میں بیٹھ کے، میری تنظیم کے تمام عہدیداران بیٹھ کے آپ کی فشریز ڈپارٹمنٹ کے ہائر آفیشلز کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم نے وہ 1000 روپے کا لائسنس 300 روپے کروایا تھا اور راول ڈیم کو کھلوایا تھا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا چیزیں ساری۔ ڈیم کا اسپل وے اوگا ٹائپ کا ہے، جس کے ڈسچارج کیپیسٹی، یعنی اس سے پانی کی جو ڈسچارج کیپیسٹی ہے وہ کیا ہے، وہ 82,000 فٹ ہے۔ سٹور کرنے کی کیپیسٹی 37,500 ایکڑ پر فٹ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، فگرز دے رہا ہوں آپ کو میں، 37,500 ایکڑ پر فٹ اس کی کیپیسٹی تھی پانی کی، اور ڈیڈ لیول اس کا کیا تھا، 4,500 ایکڑ فٹ اس کا ڈیڈ لیول تھا جب یہ بنا تھا اور سارے معاملات ہوئے تھے۔ نہری نظام، جو اس میں نہری نظام ہے وہ کیا کرتا ہے، لیفٹ بینک کنال 8 کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس سے جو سارے معاملات کیے جاتے تھے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے کیے جاتے تھے، یعنی جو رائی وائی ہوتی تھی ان کو پانی نہری نظام کے تھرو دیا جاتا تھا۔ رائٹ بینک کنال یہ کیا کام کرتا تھا، یہ 204 کلومیٹر یعنی 2.4 کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس کا استعمال کیا تھا، یہ پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو راولپنڈی تک پانی سپلائی آتی ہے راول ڈیم سے۔ موجودہ صورتحال میں راول ڈیم کا کیا حال ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے 1997 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، کہ ایس ڈی او صاحب تھے جن کا نام رانا بلال ہے، ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ راول ڈیم کی صورتحال کے اوپر ایک مفصل تفصیل اور تحریر کی جائے اور اس کا سروے کر کے بتایا جائے کہ راول ڈیم اس وقت کس پوزیشن۔ اس کے بعد کوئی سروے نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا، یہ نیگلیجنسی ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے، کس کی طرف سے ہے اور کیوں نہیں کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق چند اہم چیزیں صرف بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ ایس ڈی او صاحب ہیں جناب رانا بلال صاحب کی رپورٹ کے مطابق راول جھیل اپنی مدت 50 سال سن 2012 میں مکمل کر چکا ہے، اور اس کا جو انہوں نے تحریری ساری چیز دی ہوئی ہے، اس کا جو اسپل ہے وہ خطرناک حالت کے اندر ہے، کسی وقت بھی کوئی مس ایپ ہو سکتا ہے، اس کا پشتہ برے حالات میں ہے، کسی وقت بھی کوئی مس ایپ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں سٹورنگ کیپیسٹی کیا ہے پانی کی، پہلے تھی اس کی سٹورنگ کیپیسٹی 37,500، اب 1997 میں، یہ 1997 کی فگر دے رہا ہوں، جبکہ اب جو سال چل رہا ہے وہ 2021 ہے، اس کے بعد اس کی سٹورنگ کیپیسٹی مزید کم ہو گئی ہوگی۔ 1997 میں اس کی سٹورنگ کیپیسٹی 13,700 رہ گئی تھی۔ گاربیج، پولوشن اور اس میں مختلف چیزیں آنے کے بعد اس کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، خطرناک پوزیشن میں ہے یہ اب 1979 اس کے بعد 1997 کے بعد۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی انیشیٹو نہیں لیا، محکمے نے اس کے اوپر کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ ہم نے یہ باور کرایا اس رپورٹ کے تھرو کہ جناب یہاں پر جو آبی حیات ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہوا ہے، آپ کی اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا۔ ذرا اس پچھلے دور کی طرف دھیان کیجیے گا، وہ جو میرے ساتھی پرانی ہیں جنہوں نے راول ڈیم سے اپنے کھیل کی ابتدا کی تھی، میں یہ 92 94 یا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں بات 1968 سے لے کے ٹوورڈز آگے 90 تک کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ اس دور کے اندر اس ڈیم کے اوپر آئے اور انہوں نے اپنے شوقیہ کھیل کا آغاز کیا اور وہیں سے سیکھ کے اپنے آپ کو منوایا، اس دور میں لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ مچھلی خود سے بریڈ کیا کرتی تھی، کہ اس کو تمام وہ ماحول میسر تھا، پانی صاف شفاف تھا، یہی پانی پیا کرتے تھے ہم وہاں پر، کولر شولر نہیں لے کے جایا کرتے تھے. آہستہ 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 اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی اور پھر مختلف محکموں کو یہاں پر لیز پر زمین دینے کے بعد اس میں پولوشن کی مقدار اور بڑھ گئی. اور جو لاسٹ رپورٹ میں نے سنی ہوئی ہے اس کی، جو اس کو کمپائل کیا گیا، تو 88% پانی ناقابل استعمال تھا اور اس راولپنڈی شہر کو سپلائی دی جاتی تھی، جس سے ہیپاٹائٹس اور اس قسم کے مریضوں کی تعداد بڑھی. ہم نے تنظیم میں یہ تمام چیزیں وہاں باور کروائیں، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جلدی کر کے یہ SOPs بنائے اور اس کو کھولا. اور پھر اس کے اندر وہ جو میری اپلیکیشنز ہے، جو ہم نے اپنا پروگریسو اینگلنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈالی ہوئی ہے، جس کا ڈائری نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اور تمام معاملات بھی موجود ہیں، اس میں 2 چیزوں کو اور ڈسکس کیا گیا کہ اس کو ہفتے کے 7 دن کھولا جائے، اور سیکنڈلی ہر مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر انتظامیہ اور تنظیموں کے درمیان ایک ملاقات ہونا ضروری ہے، اور جو بھی کرائسس پیدا تو اس کو فوری طور پر سارٹ آؤٹ کر کے سالو کیا جائے. لیکن کیونکہ یہ ملک کرائسس میں آیا، کرونا نے سر اٹھایا، معاملات گڑبڑ ہوئے، وہ ساری چیزیں اب پیچھے رہ گئیں. ابھی اس کے اوپر جو کام و خد و حال اس کے جو ہیں وہ سارے وہاں ان کے پاس ریٹن موجود ہیں اور اس کے اوپر ورکنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن میرے دوست احباب اور جو دوسرے اس قسم کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے ڈیبیٹ کیا کریں. آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا، آپ نے یہ مکمل تفصیل کبھی دیکھی بھی نہیں ہونی ہے، آپ کے علم میں بھی نہیں ہونی ہے. ہم نے اس کو فزیکلی وہاں ڈیبیٹ کیا ہے اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد انتظامیہ کو اس جگہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ یہ معاملات ہونے چاہیے. نو گو ایریا تھا، اس کو کھولا ہم نے، پہلے ہم نے ایکسیس دی آنے جانے کی. اس کے بعد جو باقی ماندہ مسائل ہیں ان کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے اور باقاعدہ جرا اور بحث ہو رہی ہے، اور ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے ہم نزدیک لگے ہوئے ہیں. لیکن اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے معاملات تمام چیزوں کو سبوتاش کرنے کے مترادف ہیں. تو میں تمام دوستوں سے ان سے گزارش کرنا ہے آج مجھے کہ اپنے آپ کو پہلے صحیح رستے پر لائیں، اور جو دوست احباب ساتھی تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. انڈیویجلز کی بنیاد پر اگر کسی چیز نے ہونا ہوتا تو بہت پہلے طے ہو جاتا. یہ جب بھی طے ہوں گے یہ معاملات، جب بھی یہ معاملات ہوں گے، یہ تنظیموں کے ہی سرخرو ہوں گی، یہ تنظیموں کے ہی سر سہرا سجے گا، اور یہ تنظیموں نے ہی کرانا اور تنظیمیں ہی کرائیں گی انشاءاللہ تعالی العزیز، اللہ پاک کی مہربانی سے. اور اگر کسی شخص کو، کسی آدمی کو، کسی بھی ایسے انڈیویجل کو یہ شوق ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بطور نمائندہ سامنے پیش کرنا ہے یا بطور اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ کے حوالے سے منوانا ہے، تو اس کا کام بنتا ہے کہ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہو، وہاں اپنی جو اس میں ایبلٹیز ہیں، جو اس میں خصوصیات ہیں، اس کی بنیاد پہ فرنٹ لائن پر آئے اور پھر تنظیموں کے ساتھ مل کے یہ کام کرے، اور تب اس کے معاملات جو ان سے وہ اپنی جگہ جا کے بیٹھیں گے. لیکن اس سے پہلے، اور پھر میں ایک چیز اور یہاں پہ ذکر کرنا میں پھر بھول جاؤں گا کیونکہ لمبی ڈیبیٹ ہے، میں اس کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ صاحبان جو جرنلسٹ کی حیثیت سے اپنا آپ شوقیہ شکاری بھی ہیں، مدتوں سے ان چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا. اپنے تائیں شکار کھیلنے کے لیے ان کے پاس وہ معاملات موجود ہیں، وہ ڈی سیز کے پاس چلے جاتے ہیں، کمشنر کے پاس چلے جاتے ہیں، ہائر اتھارٹیز کے پاس چلے جاتے ہیں. بطور جرنلسٹ انہیں رسپیکٹ دیتے ہوئے وہ ان کو عام دنوں میں بھی کھیلنے کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن جو 3 دن کا SOP آیا، اس کے اوپر کیا کسی عام آدمی کے لیے کوئی اسٹرگل کی گئی؟ اس کے لیے کیا آواز بلند کی کہ جناب مجھے اجازت دے رہے ہیں تو ساتھ ان کو بھی دیں؟ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی. حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، سچ ہی کہنا چاہیے. سچ کو ذرا دیر سے فتح ہے، لیکن آج ان دی اینڈ اس کو فتح ہی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ کچھ اہم گزارشات تھیں جو آپ کے گوش گوار کرنا میں ضروری سمجھتا تھا.
لہٰذا آج میں نے اپنا وہ ٹائم بیچ میں سے نکال کے صرف اسی پہ ایمفسائز کرتے ہوئے ان چیزوں کو، ان نکات کو، اس سسٹم کو آپ کے سامنے رکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو صاحبان اس کو دیکھیں گے، جو اس سے باقاعدہ سنیں گے اور ان دی اینڈ تک سنیں گے، وہ انشاءاللہ اپنی رائے سے بھی ہمیں مستفید کریں گے، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیں گے کہ آئندہ آنے والے وقت میں تنظیموں کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اور ان کی رائے کا احترام ضرور کیا جائے گا، اور ان کے وہ جو اتھینٹک پوائنٹس ہیں، وہ جو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے اندر آتے ہیں، فشریز لا کے تحت آتے ہیں، ان کو پریفرنس دیتے ہوئے ایک مضبوط اور لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون بھی ہوں جب آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں گے اور معاملات اس کے جو میرے پاس آئیں گے، میں انشاءاللہ آپ کا تب بھی شکر گزار ہوں گا اور اب بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔